बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। और मेरे साथ मौजूद है इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, जेल से इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के फैसले के ऊपर पहला रिएक्शन दे दिया। कौम के नाम क्या पैगाम, और फिर दो अंपायर्स की जो कहानी और इनके नाम इमरान खान का जो खुसूसी मैसेज भेजा गया, ये मैसेज क्या है, इसकी कहानी भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और राय साहब, बल्ला वापस हुआ तो फिर एक जज शर्मिंदा और दूसरा जो है वो लाल हुआ है। अब ये जो अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए शायद बाज लोगों को पसंद ना आए, लेकिन पूरा पाकिस्तान यही बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से किस तरह सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाया सरदार लतीफ खोसा ने, और क्या मुकालमा हुआ है काजी फाइज ईसा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के दरमियान, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। और राय साहब, मरीम नवाज ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज कर दिया, और बाकायदा आगाज उन्होंने जज और फिर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों पर हमले से इसका बाकायदा तौर पर आगाज किया है। खान साहब के बारे में वो क्या कहती हैं, और आज उनकी तकरीर मैं बहुत कोशिश करता रहा और मेरे समेत पाकिस्तान के बहुत सारे लोग भी कोशिश करते रहे कि काश ये तकरीर मैं, मेरा, हमारा और मेरे अबू जान से आगे निकल सकती। क्या कुछ था इस तकरीर में पाकिस्तान की आवाम के लिए, इसका भी जायजा लेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे अहम खबर, खान साहब का जो पैगाम है और जो उन्होंने पैगाम जेल से तमाम लोगों को दिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के साथ जुड़े हुए हैं। राजा साहब, एक जो खान साहब के पैगाम से पहले एक खबर जो इंतहाई अहम है, और ये सवाल इस वक्त उठाया भी जा रहा है कि अब तहरीक इंसाफ के लिए क्या है। सलमान अकरम राजा साहब ने जो मीडिया उनकी कन्वर्सेशन हुई उसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार एक ही टिकट के ऊपर इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे, यानी टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा, लेकिन इंतखाबी सिंबल्स जो है उनको अलग अलग अलॉट किए गए हैं। यानी कानूनी नुक्ता उसका जवाब आ गया। जो लोग ये कहते थे कि शायद हॉर्स ट्रेडिंग होगी, लेकिन अभी भी इसमें हॉर्स ट्रेडिंग के एलिमेंट्स मौजूद हैं। राय साहब, खान साहब ने जो पैगाम दिया, पहली चीज जो कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, वो आज हूबहू खान साहब की तरफ से भी यही अल्फाज कहे गए कि 5 रुकनी बेंच अगर इस दरखास्त को सुनता तो शायद ये बेहतर होता, और 5 रुकनी बेंच ने समाअत क्यों नहीं सुनी। पाकिस्तान में जमहूरियत का जनाजा बड़ी धूम से निकला है। राय साहब, 5 रुकनी बेंच की मंतक उसमें वही है कि एक बड़ा बेंच होता और वो फैसला करता, लेकिन यहाँ पर 3 जजेस और उनका फैसला किस तरह जमहूरियत, यानी आर्टिकल 17 की बात थी, और जो आर्टिकल जिसका जिक्र किया जा रहा है कि इसकी वायलेशन की गई है बुनियादी हकूक की, तो उस बुनियाद पर एक बड़ा बेंच बनना चाहिए था। अब मैं अली जफर साहब को सुन रहा था, अली जफर साहब ने भी ये कह दिया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं सिर्फ अब नजरसानी अपील में जाएंगे, अब हम पाकिस्तान की आवाम के लिए जा रहे हैं, और ये उनसे उनका हक जो है वो छीना गया। उनसे बहुत सारे सवालात भी हुए कि आप बताएं कि हिकमत अमली क्या होगी। उन्होंने कहा बड़े बड़े मासूमाना अंदाज में उन्होंने कहा कि अब मैं तेज हो गया हूं और अब हम अपनी स्ट्रेटेजी आपके सामने नहीं रखेंगे। अगर हमने ये स्ट्रेटेजी टीवी चैनल्स पर बैठकर रख दी, जैसा आप मुझसे सवाल पे सवाल करी जा रहे हैं, तो ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट इस गुफ्तगू को सुने और इन तमाम मामलात को अपने तफसीली फैसले में लिख ले। तो राय साहब, ठोकरे खा खा के कुछ लोग तो चलो सियाने हो गए, और ये बात एक वकील की तरफ से कहना, एक अदम एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम ने इस सुप्रीम कोर्ट पर इसका इजहार कर दिया। राय साहब, खान साहब ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस सूरह माइदा की 8वीं आयत पढ़ ले, जिसमें कहा गया कि दुश्मनों से भी इतनी नफरत मत करो कि इंसाफ ना कर सको। सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है। मेरा जेल में होना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खात्मा, नवाज शरीफ के केस माफ होना लंदन प्लान का हिस्सा है। सब कुछ ये बताने के लिए हो रहा है कि वो कानून से बालातर है। तोशाखाना रिकॉर्ड पर नवाज शरीफ साहब 6 लाख की गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो गए, बेटी के पास BMW थी, लेकिन इन केसेस को नहीं खोला जाता। दूसरी तरफ मेरे केस एक को बंद किया जाता है तो दूसरा खोल दिया जाता है, क्योंकि मैंने डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा को एक्सपोज किया और मुझे इसकी सजा जो है वो दी जा रही है। राय साहब, फिर खान साहब ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी लंदन प्लान के तहत चल रही है। वाहिद आदमी हूं जिसने 27 साल
پارٹی کی ایک جدوجہد کر کے پارٹی کو اس جگہ تک پہنچایا، اور ان کا عوام کے لیے غصے کا اندازہ ان کو شاید نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں کوئی چیز چھپے گی نہیں، اور یہ الیکشن جو یہ کچھ کر رہے ہیں، عوام کو جس طرح انتخابی مہم پی ٹی آئی کو نہیں چلانے دی جا رہی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایسا، مریم جلسے کر رہی ہے، بلاول جلسے کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا ہم نے کوئی جلسہ نہیں دیکھا۔ ریلی اور کہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو کراچی میں بھی واقعہ ہوا کہ 25 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ آج مریم کے جلسے میں سے کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ پھر راج صاحب اس میں یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، جو نقطہ ان کا بہت ہی بچا تھا، لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو یہ نقطہ عدالت میں اٹھانا چاہیے تھا کہ ہم نے خان صاحب سے ٹکٹوں کی مشاورت کرنی ہے، اور آپ ہمیں رجسٹر بھی اندر لے جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ 850 ٹکٹس کا فیصلہ کرنا تھا راجہ صاحب، جب وہ رجسٹر ہی اندر نہیں جائے گا جس پہ نام لکھے ہوں گے تو پھر راجہ صاحب کس طرح مشاورت ہوگی اور کیا کیا جائے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر، اور پاکستان کے، بلکہ عمران خان نہیں راجہ صاحب، پاکستان کی عوام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر یہ الیکشن جو ہے اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ راجہ صاحب یور ٹیک۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، کیا تحریک انصاف بطور جماعت پارلیمنٹ کے اندر جائے گی، اس کے اوپر بھی ایک تکلیف دہ خبر شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کے اندر کیا انہونی ہوئی، جسے پاکستانی میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا یا پاکستانی میڈیا نے ڈاؤن پلے کیا، اس کے متعلق جاننا بڑا ضروری ہے، اور اس کے متعلق ویورز کو آگاہ کرنا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جنہوں نے ایک نیا ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی کہ ہم اپنی سماعت کو لائیو نشر کیا کریں گے، ان کو خود نمائی کا بڑا شوق ہے، ان کے ذہن میں ہر وقت یہ خیال چلتا رہتا ہے کہ میں ایک ہیرو ہوں، اور انہوں نے اپنے ہوائی دشمن بنائے ہوئے ہیں، تصوراتی دشمن، ان سے وہ لڑتے رہتے ہیں ایک ہوائی تلوار لے کر۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ جب میں یہ لائیو ہر روز سماعت ہوگی تو میرا چہرہ عوام کے سامنے جائے گا، عوام مجھے دیکھیں گے، عوام مجھے ایک مسیحا کے طور پر سمجھیں گے۔ سب سے پہلے اسی پلیٹ فارم پر میں نے یہ کہا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو عدالت آنے سے پہلے بھی ایک مرتبہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، اور عدالت سے جانے کے بعد بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے۔ آج وہی بات پاکستان کے 90% صحافی کر رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جب عمران خان صاحب کے اور تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کے متعلق کیس سن رہے تھے تو ان کے لہجے میں ذاتی رنجش اور ذاتی تعصب جو ہے وہ بہت نمایاں تھا۔ اب وہ صحافی بھی بات کر رہے ہیں یہ جو کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے فین کلب میں شامل تھے، جو جسٹس فائز عیسیٰ کو ایک بہت بڑے مسیحا کے طور پر دیکھتے تھے، ان کے ٹویٹس بھی اب جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف آ رہے ہیں۔ اب ہاشمی صاحب جو انہونی ہوئی ہے، یعنی وہ جسٹس فائز عیسیٰ جنہوں نے کہا کہ لائیو نشریات ہوں گی، اب چونکہ پورے پاکستان میں ان پر تنقید ہو رہی ہے اور بے رحم تنقید ہو رہی ہے، ان کا اپنا فین کلب ان کے اوپر برہم ہے، تو انہوں نے سپریم کورٹ میں آج کے دن میں میڈیا کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ اندازہ لگا لیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب لالو لال ہو گئے۔ اس کے متعلق ایک آگے جا کر بھی امپورٹنٹ خبر شیئر کریں گے کہ میڈیا کے داخلے پر پابندی لگا دی، اور ان کا جو عدالت کا کمرہ نمبر 1 جو عام طور پر چیف جسٹس کے لیے مختص ہوتا ہے، یعنی عام طور پر ایک عام روایت ہے کہ چیف جسٹس صاحب جس بینچ میں شامل ہوتے ہیں وہ کمرہ نمبر 1 میں اس کی سماعت ہوتی ہے، تو یہاں سے براہ راست نشریات جو ہیں اس کے اوپر بھی پابندی لگ گئی۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ایک یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا 24 کروڑ عوام کی خواہشات کو کچلنے کا، اس کے بعد سے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر اب اتنا دباؤ ہے۔ اب ہاشمی صاحب، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، جیسے میں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے فائز عیسیٰ پورے پاکستان کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، تو اب ایک اور بڑی تکلیف دہ ویڈیو وائرل ہے، اور یہ اڈیالہ جیل سے آئی ہے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر جو ایک سینئر وکیل ہیں، ان کی وہاں پر بڑی توہین کرنے کی کوشش کی گئی، اور انہوں نے جب عمران خان صاحب سے مشاورت کرنی تھی تو ان کو مشاورت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اجازت چلے آپ نہ دیں، حالانکہ قانونی طور پر ملنے کی اجازت ہے، لیکن جس طریقے سے ان کو روکا گیا ہے، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی عدالتیں بند کی ہیں۔ ایک اور ویڈیو جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر تہلکہ مچائے ہوئے ہے، اور اس ویڈیو کو
پاکستانی میڈیا نے حسب معمول نشر نہیں کیا، کیونکہ صرف عمران خان صاحب کے خلاف ہی پاکستانی میڈیا میں خبریں چلتی ہیں۔ اس ویڈیو میں کیا ہے وہ بھی میں کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ ہاشمی صاحب ایک پروگرام ہے، یعنی کوئی ٹی وی پروگرام نہیں، ایک سمجھ لیں کانفرنس ٹائپ ایک پروگرام ہے، اور یہاں پر حامد میر صاحب سے ایک سوال کیا جاتا ہے۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حامد میر صاحب یہاں پہ طنزاً یہ کہتے ہیں کہ اب تو پاکستان کے بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور صرف ایک جماعت کو کرش کیا جا رہا ہے۔ اے این پی کو 20,000 روپے جرمانہ کر کے انہیں کہا گیا کہ آپ اپنے الیکشن درست کر لیں، لیکن یہاں پر پی ٹی آئی کو نشانہ بنانے کے لیے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان چھینا گیا۔ لیکن اس کے اندر جو انٹرسٹنگ واقعہ ہے، وہ انٹرسٹنگ واقعہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہی نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے اب یہاں پر حامد میر صاحب سے جب مائک لیا تو انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ آئین کی بالادستی قائم کرے گا، قانون کی بالادستی قائم کرے گا۔ ابھی انہوں نے آدھی بات کی تھی تو ان کے اوپر ہوٹنگ شروع ہو گئی، اور وہاں جو لوگ بیٹھے تھے عام شہری، انہوں نے کہا کہ وٹ اے جوک، آپ کس قسم کا مذاق کر رہے ہیں، اور وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکے۔ اب یہاں پہ کوئکلی ایک اور بریکنگ نیوز میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ایک ایسی صورتحال میں جب عمران خان صاحب کو بوگس ترین کیسز میں جیل میں بھی ڈال دیا، عمران خان صاحب کا انتخابی نشان بلہ بھی چھین لیا، عمران خان صاحب کا جو پلان بی تھا اس کو ناکام بنانے کے لیے الیکشن کمیشن نے بلے باز کے انتخابی نشان کے متعلق جو معاہدہ ہوا تھا پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ، جس کا ڈاکومنٹ بھی ہم نے اسی پلیٹ فارم پر پچھلے پروگرام میں نشر کیا، تو بلے باز کا انتخابی نشان چھیننے کے باوجود اب بھی الیکشن کا اتنا خوف ہے، اس قدر خوف ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی ایک قریبی شخصیت کو خط لکھا گیا ہے، اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ 8 فروری کو کسی صورت الیکشن نہ ہو، 8 فروری کو ہر صورت میں الیکشن ملتوی کروائے جائیں، اور الیکشن کمیشن نے ابھی تک 8 فروری کے الیکشن ملتوی کروانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، اس لیے یہ انشور کیا جائے۔ اب یہ جو خط ہے یہ لکھا ہے سینیٹر دلاور خان نے، خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے صادق سنجرانی کو یہ خط لکھا ہے، اور صادق سنجرانی جو چیئرمین سینٹ ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ طاقتور حلقوں کے نمائندے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ انشور کریں، سینٹ انشور کرے کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو۔ یعنی ابھی بھی اتنا خوف ہے شریف خاندان کو، پیپلز پارٹی کو، پی ڈی ایم کو، الیکشن کمیشن کو، پورے نظام کو، کہ یہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار بھی جیت جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور جو گھناؤنی واردات ہوئی ہے اس کے متعلق بھی کوئکلی میں ایک خبر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دوں۔ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے سائفر کیس، اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 مرتبہ اس کا ٹرائل کالعدم کیا، اس کے باوجود جج ابو الاسناد نے دن رات اس کا ٹرائل چلا کر عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کرنے کی کوشش کی، اگرچہ عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں ضمانت بھی مل چکی تھی۔ لیکن آج ہاشمی صاحب یہ جو آپ کی احتساب عدالت ہے، یہاں پر ایک اور اندھیر نگری ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پر نواز شریف کے متعلق نیب کی انکوائری رپورٹ آج مانگی گئی تھی۔ آج نیب نے ہر صورت میں یہ رپورٹ جمع کرانی تھی، اور آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کی توشہ خانہ کی گاڑیوں کا جو کیس تھا اس کی بھی آج سماعت ہوئی، لیکن یہاں پہ نیب نے نواز شریف کے خلاف انکوائری رپورٹ بھی پیش نہیں کی، اور احتساب عدالت نے بڑے آرام سے آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کی جو حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور کی، اور پھر 24 جنوری تک یہ سماعت ملتوی بھی کر دی۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا جو ترازو ہے وہ مکمل طور پر ایک سائڈ پر جھکا ہوا ہے۔ اب جو آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں یہ اگر جیت جائیں گے تو کیا پھر تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کے اوپر ہی یہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے؟ یعنی قانونی طور پر کیا ان کو تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر کنسیڈر کیا جائے گا؟ جیسے کہ سلمان اکرم راجہ نے کہا۔ سلمان اکرم راجہ ایک بہت بڑے وکیل ہیں، یقیناً انہوں نے قانون کو پڑھ کر یہ سب کچھ کیا ہوگا، لیکن مین وائل الیکشن کمیشن نے ایک سٹوری لانچ کروائی ہے بڑی مسٹیریس، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف یہ جو ان کے آزاد امیدوار جب جیتیں گے بھی تو تب بھی تحریک انصاف کو پارلیمنٹ کے اندر ایک جماعت کے طور پر کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ ان تمام آزاد امیدواروں کو تحریک انصاف
کے وننگ کینڈیڈیٹ کے طور پر کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ تحریک انصاف کی نشستیں نہیں کہلائیں گی، کیونکہ وہ خبر یہ آئی ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں وہ تحریک انصاف ان سے محروم رہے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو وننگ کینڈیڈیٹس ہیں آزاد، ان کو پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے طور پر کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، پارٹی کے امیدوار کے طور پر نہیں لیا جائے گا۔ اس وجہ سے تحریک انصاف کو آپ یہ کہہ لیں کہ جو مخصوص نشستوں کا ان کا کوٹا ہے یہ ان کو نہیں ملے گا۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب ہو سکتا ہے کہ کسی قانون کے تحت اس کو کسی عدالت کے اندر کانٹیسٹ کریں، لیکن جس قسم کے اس وقت عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں تو یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو یا تحریک انصاف کو اس معاملے پر کوئی انصاف ملے گا۔ جہاں تک آپ نے بات کی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی اور اسی طرح وہ بینچ جس نے ممکنہ طور پر ریویو کرنا ہے، اگر تحریک انصاف ریویو میں جاتی ہے، نظر ثانی پہ جاتی ہے، ایک تو آپ دیکھیں کہ جسٹس مسرت ہلالی اس بینچ کا بھی حصہ تھیں جس نے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ چھینا، لیکن جس طریقے سے جمہوریت کے حقوق، جمہوری حقوق کو مانیٹر کرنے والی تنظیموں، فافن کے سابق سربراہان، فافن ایک بڑی فعال تنظیم ہے جو کہ پاکستان کے اندر الیکشن مانیٹر کرتی ہے، اس کے سابق سربراہان یہاں تک کہ نون لیگ کے قریبی سمجھے جانے والے جو وکلاء ہیں، نامور وکلاء، انسانی حقوق کے جو علمبردار ہیں، ان سب نے یہ کہا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا یہ فیصلہ پچھلے 20 سال کے دوران آنے والے فیصلوں میں جو سیاہ ترین 5 فیصلے ہیں ان میں سے ایک فیصلہ یہ شمار کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے اب یہ جسٹس مسرت ہلالی بھی شرمندہ ہمیں نظر آئی ہیں سپریم کورٹ کے اندر۔ تھوڑا سا انہوں نے الیکشن کمیشن پر ہلکی پھلکی موسیقی، ہلکی پھلکی تنقید کر کے فیس سیونگ کی کوشش کی، لیکن ہاشمی صاحب اب عوام کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، عوام میں ایک بیداری کی لہر عمران خان صاحب نے پیدا کی۔ دوسرا، یہ پاکستان کے نظام کا، پاکستان کے ججز کا، الیکشن کمیشن کا مقابلہ ہے ٹیکنالوجی سے۔ ٹیکنالوجی کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا ہاشمی صاحب، ٹیکنالوجی کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ 4G 5G ہر شخص کے پاس موجود ہے، موبائل موجود ہے، لوگوں کو حقائق تک رسائی ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کس طرح سے ANP کو کیسے ٹریٹ کیا، تحریک انصاف کو کیسے ٹریٹ کیا، ہر چیز لوگوں کے موبائل پر ہے۔ تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ پاکستان کی عدلیہ مکمل طور پر بے نقاب ہو گیا ہے، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے مورخ کو موقع دے دیا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا نام پاکستان کی تاریخ کے ایسے جج صاحبان میں لکھا جائے جنہوں نے جمہوریت کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور پاکستان کی جمہوریت کو روندا۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے نام پیچھے رہ جائیں گے، جیسے میں کہتا ہوں کہ جناب باجوہ نے یحییٰ خان کو نامقبولیت میں پیچھے چھوڑ دیا، ایسے ہی جسٹس فائز عیسیٰ پاکستان کی تاریخ کے سب سے غیر مقبول چیف جسٹس ہوں گے۔ اچھا راج صاحب، یہ سپریم کورٹ پاکستان ہے جہاں پر قاضی صاحب جب بھی اس عدالت کی بات اب ہوگی نا تو یہ ایک نئی بدنامی والی پہچان اسے کہنا چاہیے جو قاضی صاحب نے اس سپریم کورٹ کی سفید بلڈنگ کو دے دی ہے، اور ایک سیاہ فیصلے کی شکل میں اس سفید بلڈنگ کو یہ کالی پہچان، سیاہ پہچان جو ہے وہ دی گئی ہے۔ راج صاحب، آج ہم نے پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کے پیچھے جو فیصلہ 2 روز پہلے آیا جس کے بارے میں قاضی صاحب نے یہ کہا کہ تھینکس فار ڈسٹرائنگ آور ویکینڈ، خراب کرنے کا آپ کا شکریہ، اب پوری پاکستان کی جو جمہوریت خراب کر کے یہ تمام جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، آج ان کا نا ٹاکرا ہوا ہے لطیف کھوسہ صاحب سے۔ ایک دلچسپ مکالمہ ہے، اور مکالمہ قاضی صاحب اور لطیف کھوسہ کے درمیان ہوا، اور یہ وکیل انصاف کی امید لیے بغیر سپریم کورٹ پہنچے ہیں۔ کھوسہ صاحب نے جو باتیں کہی ان میں سے کچھ چیزیں سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بلہ چھیننے کا اتنا اثر، اچھا یہ جو ہم نے منظر دیکھا ہے، دلائل جو انہوں نے دیے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ راج صاحب، بلہ چھیننے کا اتنا اثر ہے کہ اس سماعت کو پاکستان کے ٹیلی ویژنز پر لائیو نہیں دکھایا گیا، اور پھر جو آپ نے بات کی نا کہ سپریم کورٹ میں صحافیوں کو روک لیا گیا، وہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔
اچھا اب راز صاحب ہوا یہ ہے، کھوسا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت اور عوام کی بقا کے لیے عوام کی عدالت میں جانا چاہتے ہیں، آپ کی بہت مہربانی، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے فیصلے سے ہماری 230 نشستیں چھین لی گئی، کسی کو ڈونگا کسی کو گلاس دے دیا گیا۔ آپ نے 13 جنوری کی رات 11:30 پر ایسا فیصلہ سنایا جس سے تحریک انصاف کا شرازہ بکھر گیا۔ ہم نے جس جماعت سے اتحاد کیا اس کے سربراہ کو اٹھا لیا گیا اور پریس کانفرنس کروائی گئی۔ اتحاد کرنے پر بھی ہم پر مقدمات بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ آپ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے لوگ آزاد انتخابات میں حصہ لیں گے۔ آپ نے تحریک انصاف کی فیلڈ چھین لی تو لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست کا آپ کوئی جواب جو ہے کچھ جواز نہیں بنتا۔ قاضی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ ہمارا فیصلہ ماننا ہے یا نہیں ماننا یہ آپ کی مرضی ہے، اب آپ ہمیں بھی بولنے کی اجازت دیں۔ دوسرے کیس کی بات اس کیس میں کرنا مناسب نہیں ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کا ملبہ ہم پر نہ ڈالے۔ اچھا اب یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا ملبہ جو الفاظ استعمال کیے گئے، آئی ڈونٹ نو انہوں نے کس تناظر میں یہ بات کی، وہ خود سپریم کورٹ تھے، وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ بار بار یہ کہا تھا کہ دکھا دے انٹرا پارٹی انتخابات ہونا، دکھا دے، آپ کو فیصلہ پسند نہیں تو کچھ نہیں کر سکتے۔ عدالت حکم دے سکتی ہے، حکومت نہیں بن سکتی، ہمارا کام انتخابات قانون کے مطابق کروانا ہے۔ پھر راج صاحب قاضی صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ملبے والی بات کی ہے، یہ تو خیر اس کا بچاؤں گا کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں، لیکن جو مسرت حلالی صاحبہ کا یو ٹرن ہے یہ مجھے سمجھ سے میرے نہیں آیا اور کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، لیکن اب خیر بہت دیر ہو گئی۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے بار بار یہ سوال پوچھا کہ پشاور جا کر آپ کو الیکشن کرانے کی آخر کیا ضرورت پڑی۔ حالانکہ یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ حامد خان صاحب نے کہی کہ سیکیورٹی گرفتاریوں اور چھاپوں کے خطرات کی وجہ سے یہ الیکشن وہاں رکھے گئے۔ اور پھر جو یو ٹرن انہوں نے لیا وہ یہ کہتی ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ فیئر نہیں ہے، ایک پارٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور دوسری جماعتیں نظر نہیں آتی۔ اب کیا ہوگا؟ یہ بینچ فکسنگ اسے کہنا چاہیے، اسے کیا کہنا چاہیے راج صاحب؟ اب تو الفاظ بھی ختم ہو گئے کہ جس طرح اس کیس کے حوالے سے ہمیں سے ایکسپلین کر سکیں کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ راج صاحب مین وائل وی آر ڈوئنگ دس پروگرام، ایک خبر یہ بھی ہے کہ شاید جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو ہے وہ بھی استعفیٰ دینے کے حوالے سے سوچ رہی ہیں اور انہوں نے کچھ میٹنگز بھی کی ہیں، یہ بھی خبر اسلام آباد میں گردش کر رہی ہے۔ راج صاحب دیکھیں عاشور صاحب، ایک تو جسٹس منیب اختر، انہوں نے بھی آگے چل کر چیف جسٹس بننا ہے، جسٹس عائشہ ملک نے بھی آگے جا کر چیف جسٹس بننا ہے، اور جسٹس اعجاز الحسن کے استعفے کے بعد جن کے متعلق یہ تاثر ہے کہ ان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا گیا مریم نواز کی کیمپین کی وجہ سے، آگے چل کر یہ بھی بتاتے ہیں کہ مریم نواز اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کیا خبر ہے، اور مریم نواز نے اصل میں کیسے عمران خان صاحب سے بلے کا انتخابی نشان چھنوایا۔ تو اس پوری صورتحال میں اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں اس آپ کہہ لیں کہ اطلاع کی گونج ہے کہ شاید دو جو مزید جج صاحبان ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس سپریم کورٹ کے ساتھ چلیں، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی سپریم کورٹ کے ساتھ، جہاں پر آئین شکنی اور قانون شکنی پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، اور دوسری جانب جو کیسز تحریک انصاف کے متعلق ہیں ان میں جسٹس عائشہ، جسٹس منیب اختر یا ایسے جج صاحبان جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہنا چاہتے ہیں ان کو بینچز میں شامل نہیں کیا جاتا۔ تو اس پوری صورتحال میں یہ غیر مصدقہ اطلاعات اس وقت گردش کر رہی ہیں کہ ایک نہیں دو استعفے جو ہیں وہ مزید آ سکتے ہیں سپریم کورٹ سے۔ اب آ جائیں کہ لطیف کھوسا نے کیسے جسٹس فائز عیسیٰ کو لال و لال کیا، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق ایک اور ویڈیو کس نوعیت کی وائرل ہے۔ ایک تو اسی پلیٹ فارم پر ہمارے ویورز کو یاد ہوگا کہ جس دن جسٹس فائز عیسیٰ نے سردار لطیف کھوسا کے نام پر اور یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ آپ سردار کیوں لکھتے ہیں، تو اس وقت تک شاید سردار لطیف کھوسا کے ابھی نامینیشن پیپرز منظور نہیں ہوئے تھے، یا جسٹس فائز عیسیٰ نے تحریک انصاف کے ساتھ اتنی بڑی بددیانتی نہیں کی تھی، تو اس وقت لطیف کھوسا نے ان کو جواب نہیں دیا تھا، لیکن ہم نے اس کا جواب ضرور دیا تھا کہ فائز عیسیٰ صاحب کو بھی اپنے نام کے ساتھ قاضی کا لفظ نہیں لگانا چاہیے۔ تو خود تو وہ قاضی فیملی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے قاضی کا لفظ لکھتے ہیں، لیکن آج لطیف کھوسا نے ان کے قاضی کے
جو ان کے نام کے ساتھ لفظ ہے اس کے اوپر بھی اعتراض اٹھایا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کا انصاف ہمیں نہیں چاہیے، آپ ہمیں انصاف دے ہی نہیں سکتے، آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو مکمل طور پر کرش کرنے میں سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کا آپ نے ایک طرح سے ساتھ دیا ہے۔ اس پر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب مکمل طور پر خاموش تھے، چھپ چھپ کے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ساری رات چھپ چھپ کے وہ دیکھتے ہوں گے اپنے بلینکٹ کے نیچے موبائل کر کے ٹویٹر کہ ان کے متعلق کیا چل رہا ہے، جو فیصلہ انہوں نے کر دیا ہے۔ ہاشمی صاحب، پاکستان کے اندر انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کر دیا جس سے ریاست کے سینے پر بڑے گہرے زخم لگے ہیں، اور ایسے فیصلوں کی وجہ سے یہ 1971 کا سانحہ ہوا تھا، ایسے ہی فیصلوں کی وجہ سے یہ ملکوں کے شیرازے اور جو معاشرے ہیں ان کے شیرازے بکھر جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں 12 کروڑ میں سے 10 کروڑ ووٹر جو ہے تمام سرویز کے مطابق وہ عمران خان صاحب کا حمایتی ہے۔ آپ 12 کروڑ میں سے 8 کروڑ لگا لیں، باقی جو ایکٹیو ووٹر نہیں ہے اس میں بھی سب سرویز یہ کہہ رہے ہیں کہ 76% عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ایک جسٹس فائز عیسیٰ صاحب 76% عوام پر، چونکہ ان کے پاس صرف اختیار تھا تو 76% عوام کی خواہشات کو اور ان کے جو قانونی حق تھا، جمہوری حق تھا، اس کو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے صرف اس لیے چھینا کہ مریم نواز کا آرڈر تھا، نواز شریف کا آرڈر تھا، اور جسٹس فائز عیسیٰ کی عمران خان صاحب سے ذاتی مخاصمت تھی۔ ورنہ جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق ان کے قریبی فین کلب کے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو یا تو اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کاش جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کامیاب ہو جاتا، یعنی اس کا نتیجہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف آ جاتا تو جسٹس فائز عیسیٰ اس وقت سیک تو ہو جاتے، لیکن ان کی ریپیوٹ رہتی، ان کی کچھ ساکھ بحال رہتی۔ لیکن اللہ الحق ہے، اللہ نے اسی دنیا کے اندر ہر کسی کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے عیاں کرنا ہوتا ہے۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ کا جو اس وقت ظاہر اور باطن ہے یہ پورے پاکستان کے سامنے آ گیا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جناب باجوہ کے کلب میں، ویلکم ٹو دا باجوہ کلب، آپ جناب باجوہ کے کلب میں شامل ہو گئے ہیں۔ جتنے غیر مقبول جناب باجوہ ہیں، جناب باجوہ نے غیر مقبولیت کی یہ منازل طے کرنے میں 6 سال دیے، آپ نے صرف 4 ماہ لیے۔ جناب باجوہ نے تو 6 سال میں جا کے بلنڈر کیا، یہ جو رجیم چینج آپریشن کا، جو جناب باجوہ نے نامقبولیت کمائی ہے 6 سال میں، آپ نے وہ 4 ماہ میں کما لی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مورخ آپ کے متعلق کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو آزادی اظہار کا حق ہے، اس لیے لوگ آپ پر کس طرح سے تنقید کر رہے ہیں۔ میں ریما عمر صاحب کو سن رہا تھا، ان کے متعلق ایک عام تاثر ہے کچھ لوگوں کا، کہ عام تاثر ہے کہ وہ کوئی نون لیگ کے حق میں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ تحریک انصاف کے خلاف ان کے آرٹیکلز یا ان کے جو تجزیے ہیں، یہ کچھ لوگوں کا تاثر ہے، میرا کوئی ذاتی تاثر ایسا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قانون کی ایک ایکسپرٹ ہے۔ آپ ان کے ٹویٹس اٹھا کر دیکھ لیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے اس فیصلے پر انہوں نے کیا کہا ہے۔ پاکستان کے اندر نون لیگ کے قریبی صحافیوں، پیپلز پارٹی کے قریبی صحافیوں، جسٹس فائز عیسیٰ کے قریبی صحافیوں، مخالف صحافیوں، پورا ملک جو ہے، پورا ملک لرز کر رہ گیا اس فیصلے پر کہ آپ نے تو جمہوریت کا قتل کر دیا ہے۔ تو کیا تاریخ آپ کے اس قصور کو معاف کر دے گی؟ تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے، اور پاکستان کے اندر ستم یہ ہے کہ تاریخ سے کچھ سبق نہیں سیکھتا۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بھی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا۔ جسٹس نسیم حسن شاہ اور وہ جو نظریہ ضرورت والے جج تھے، آپ دیکھیں گے کہ ان سے بھی بدتر الفاظ میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو یاد کیا جائے گا۔ راج صاحب، قاضی صاحب کی عدالت کے اندر اگر کوئی اونچی آواز میں بات کرے یا سانس بھی لینا تو اسے توہین عدالت کی دھمکی دے دی جاتی ہے۔ مریم نواز نے اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز پاکستان کی عدلیہ پر حملہ کر کے کیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی کہ استعفے پر استعفیٰ آ رہا ہے، بزدل دم دبا کر اور جوتیاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، نواز شریف پر ظلم کرنے والا ایک ایک کردار اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ یہ انتقام ان سے نواز شریف یا مسلم لیگ نون نہیں لے رہی، بلکہ یہ انتقام نظام قدرت کا حصہ ہے، یعنی انتقام قدرت کا نظام لے رہا ہے۔ نواز شریف صاحب چوتھی بار اقتدار میں ضرور آئیں گے۔ قدرت کی عدالت نے پاکستان اور نواز شریف کے ساتھ ہونے والے ظلم کا سو موٹو لے لیا۔ وہ دوسروں کو اور بے گناہوں کا احتساب کرتے ہوئے فرعون بنے ہوئے تھے، اور آج اپنی باری آئی تو منہ چھپا کر جوتیاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔
ٹانگ پر پلسٹر چڑھانے سے لے کر ویل چیئر تک کی کہانی، منہ پر کالا ڈبہ اور کالی بالٹی چڑھانے کی کہانی، عدالتوں کے ہاتھے سے جوتی چھوڑ کر دوڑ لگانے کی کہانی. آئی ڈونٹ نو یہ کس دنیا میں رہتی ہیں رائے صاحب. میں اس سے زیادہ یہ بات آئی ڈونٹ نو، یہ تو ہمیں تو اس پہ ڈسکشن بھی نہیں کرنی چاہیے رائے صاحب. ان کے ایک لیڈر نے، ایک کرندے نے کہنا چاہیے، شرک پور میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جناب یہ بھاگ گئے پاکستان کی عوام کو دھوکہ دے کے. رائے صاحب ہم نے تو بھاگنے کی جو مثال تھی اور بھگوڑے ہم نے دیکھے، وہ تو پاکستان میں بھاگتے ہیں اور لندن آ کر ڈیرے لگا دیتے ہیں. بھگوڑے کس طرح کے ہوتے ہیں اس کی پہچان تو ہمیں نون لیگ نے کروائی ہے. آپ کے پاس منشور نہیں ہے، آپ کے پاس لیڈر نہیں ہے، آپ کے پاس عوام نہیں ہے، آپ کے پاس میدان ہے، تو میدان میں آپ کس طرح کھیلیں گے؟ رائے صاحب امپائرز بھی ان کے ساتھ مل گئے، سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. میں آپ نے پاکستان کی اگر نوجوان نسل کو رائے صاحب دیکھا ہو نا، تو نوجوان یقیناً انہیں بہت ساری باتیں اپنے لیڈرز کی یاد رہ جاتی ہیں، اپنے استاذہ کی یاد رہ جاتی ہیں. آپ جب جس کرسی پہ بیٹھ کر پوز کرتے ہیں نا کہ ہم لیڈر ہیں، تو obviously پھر آپ کے لوازمات اور انگریڈینٹس بھی اس کرسی کے لیے پورے ہونے چاہیے. رائے صاحب ہمیں کبھی بھی اس کی تقریر میں، مریم کی تقریر میں سے کوئی ایسی بات نہیں ملی جس کے اوپر ہم 2-4 گھنٹے بات کر سکے. ہمیں میرا، ہمارا، میرے ابو جان اور دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. اس کے علاوہ ان کی قابلیت نہیں ہے یا ان کی گرومنگ اسی طرح ہوئی. اپنے انہوں نے اسی قسم کے لوگوں کو دیکھا، سازشی عناصر کو دیکھا، اور انہی سازش عناصر کے اندر ان کی پروان، یعنی ان کے کردار کی پروان ہوئی، ان کے جو سیاسی کردار ہے اس کی پروان ہم نے دیکھی. کیا ہے یہ کیمپین؟ اسی طرح کیمپینز ہوتی ہیں اور اسی طرح کا ریاکشن ہونا چاہیے. دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو مریم نواز نے غلطی سے اپنا ایک بھیانک راز کھول دیا. جسٹس فائز عیسیٰ کا اور سکندر سلطان راجہ یعنی چیف الیکشن کمشنر کا بھی ایک غلطی سے بھیانک راز کھول دیا، کیونکہ قوم ابھی تک یہی سمجھ رہی تھی کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے اور چیف الیکشن کمشنر نے مل کر کسی کے کہنے پر عمران خان صاحب سے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ چھینا. لیکن مریم نواز نے آج چیف جسٹس بن کر، چیف الیکشن کمشنر بن کر یہ بتا دیا کہ اصل میں ان کی ہدایت پر، ان کے احکامات پر جسٹس فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر نے یہ انتخابی نشان تحریک انصاف سے چھینا ہے. کیونکہ انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان نہیں ملنا چاہیے، ان کو نشان عبرت ملنا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، ان کو تو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرنا چاہیے. اب ہاشمی صاحب کوئکلی مریم نواز کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ میں شیئر کر دوں کوئکلی، کیونکہ مریم نواز نے جو بات کی کہ فوج کے خلاف سازش، تو مریم نواز کے یہ جو 2 ہرکارے ہیں، ایک ان کے نام نہاد سیاسی استاد پرویز رشید اور ایک جو پاکستان کے امریکہ میں اس سے پہلے سابق سفیر تھے طارق فاطمی، ان دونوں کے متعلق سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے اور اس کے بعد سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے مختلف ادوار میں، مختلف بریفنگز میں اس وقت کی فوجی قیادت نے بتایا کہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین سازش فوج کے خلاف ڈان لیکس تھی. مریم نواز اس میں براہ راست ملوث تھی. چودھری نثار علی خان صاحب نے میرے ساتھ انٹرویو میں یہ بتایا، حالانکہ وہ وزیر داخلہ تھے. انہوں نے کہا ڈان لیکس کوئی فسانہ نہیں، حقیقت تھا، اور کوئی فوجی قیادت نے اپنے پاس سے وہ بات نہیں گھڑی تھی، واقعی فوجی قیادت کے خلاف سازش کی گئی تھی. تو فوجی قیادت کے خلاف سازش کرنے والا شریف خاندان اور مریم نواز، 2 آرمی چیفز کے خلاف. اس کے بعد کارگل کے راز کھولنے کی دھمکیاں دینے والے نواز شریف. مریم نواز جو آزاد کشمیر میں یہ نعرے لگواتی رہیں جب ان کو عبرت ناک شکست ہوئی الیکشن میں عمران خان صاحب کے ہاتھوں، یہ نعرے لگواتی رہیں کہ آزاد کشمیر میں پاک فوج کے خلاف بغاوت ہو گئی. تو وہ مریم نواز کس منہ سے عمران خان صاحب کے متعلق یہ بات کر رہی ہیں کہ انہوں نے فوج کے خلاف کوئی سازش کی؟ ایک تو یہ تحریک انصاف کی 12ویں کھلاڑی ہیں، یہ جب بھی بولتی ہیں تحریک انصاف کو فائدہ ہوتا ہے. آج انہوں نے یہ جو کہا کہ بلے کا انتخابی نشان بالکل ٹھیک چھینا گیا ہے، اس سے انہوں نے یہ راز کھول دیا کہ اصل میں مریم نواز، شریف خاندان، چیف جسٹس، الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کا گٹھ جوڑ ہے، اور یہ پورا نظام اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہا ہے. لیکن کوئکلی جو ایک اب تازہ سروے آیا ہے، اس سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گیا تو یہ آزاد امیدوار
آزاد امیدواروں کے طور پر جو ان کو سمبل الاٹ ہوئے ہیں ان کی بدولت بھی 2/3 اکثریت سے یہ جیت جائیں گے.